बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन का पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा होगा। इसी रमज़ान के मुतालिक एक छोटा सा वाक़या ज़हन में आ रहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपकी गोश गुजार कर दूँ। कई दफ़ा आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि ये न्यूज़ व्यूज़ एंड फन है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो आपको अपनी तरफ से कोशिश करूँ नई चीज़ बताने की। रनिंग कमेंट्री तो आप रोज़ सुनते हैं, इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े जो है ना वो व्लॉगर्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नदी के करीब से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे यूहन्ना मौजूद था, यानी वो जिसे आप जो है ना वो जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं आम अल्फाज में। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, यूहन्ना क्या कर रहे हो? तो यूहन्ना ने जवाब दिया कि आला हज़रत मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ आज इंसान पकड़ने का तरीका बताता हूँ, मछलियाँ तो रोज़ पकड़ते हो। यूहन्ना ने पैगंबर की बात मानी और साथ चल पड़े, लेकिन चलने से पहले किनारे पर एक पोटली पड़ी थी, वो पोटली उठा ली यूहन्ना ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, यूहन्ना ये क्या है? तो यूहन्ना ने कहा कि हज़रत इसमें 2 रोटियां हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 रोटियां क्यों? यूहन्ना ने फरमाया कि आला हज़रत एक रोटी आज के लिए और एक कल के लिए। अब जवाब पे गौर करना है, वैसे भी रमज़ान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यूहन्ना से कहा, यार तुमने तो हमें परिंदों के तवक्कुल से भी नीचे गिरा दिया है। यूहन्ना घबरा कर कहने लगा, वो कैसे? तो पैगंबर ने फरमाया, कभी किसी परिंदे के घोंसले में कल की खुराक देखी है जो तुम कल की रोटी अपने साथ लिए फिरते हो? कभी किसी जो है वो परिंदे का घोंसला चेक कर लेना, वहां पे जो है वो तुम्हें कल के लिए रोटी नजर नहीं आएगी कि ये आज खाऊंगा और ये कल खाऊंगा। तुमने तवक्कुल में इंसानों को परिंदों से भी गिरा दिया है। अब आते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वो शख्स वो बहुत ताकतवर था और कहते हैं कि एक दफा एक मुफ्ती के साथ तल्ख कलामी में उसने मुफ्ती के सर पर कुरान दे मारा था। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अजान पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि 80 साल तक फौज में नमाज बंद थी, नमाज कोई नहीं पढ़ सकता था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सबसे बड़ी मस्जिद को म्यूजियम बना दिया था। उसके बारे में कहा जाता है कि कुरान पर बल्कि कोई भी अरबी पढ़ने पर पाबंदी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अजान पर पाबंदी लगा दी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने मुल्क के बास शहरों को चकला बना दिया, पूरे पूरे शहर। उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो है हज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और हज पर उसने पाबंदियां लगा दी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि शराब खाने में उस मुल्क के लोग शराब खानों में जाकर कुरान पढ़ते, जाहिर ये करते कि वो शराब खाने में जा रहे हैं लेकिन अंदर कुरान पढ़ते और अरबी पढ़ते। उसके बारे में कहा जाता है कि लोग ट्रेन के डब्बे बुक कराते, उसके दरवाजे बंद कर देते और अंदर कुरान की दरसो तदरीस करते। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके दौर में लोग तहखानों में जाकर वो कुरान पढ़ते, तर्जमा पढ़ते और रोते। एक आलिम के बारे में कहा जाता है कि 18 साल तक वो लोगों को समझाता रहा, लेकिन 18 साल में उसके पीछे एक शख्स भी नमाज पढ़ने वाला नहीं था। जी, ये जिक्र है तुर्की के अतातुर्क और पहले वजीर आजम मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा अक्सर आसमान की तरफ मुक्के लहराता था। मुस्तफा कमाल पाशा कहता था
کہ یہ ترقی کا دور ہے، اس میں زیتون اور انجیروں والے خدا کا جو قرآن میں ذکر ہے آپ کو پتہ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے وی لاگ میں داؤد خان، اس کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ، ذوالفقار علی بھٹو، اور آج کمال اتا ترک۔ ایسی بیماری لگی، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ ڈرتا کیوں ہے، خوف۔ ہر وقت ڈاکٹر اور نرسز کہتا تھا کوئی یہاں سے نہ ہلے، ہر وقت ڈر لگتا ہے۔ پھر پیاس نہ بجھے، پیاس پانی پیتا جائے اور ادھر ڈاکٹر جو ہے وہ پیٹ سے سرنجوں کے ذریعے پیپ نکالتا جائے، وہ پانی پیتا جائے، پیٹ سے پیپ نکلتی جائے۔ اس کے بعد وہ پارک ہوٹل میں تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اذان ہوئی، اور اذان میں جب رسالت مآب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو بے اختیار کہہ اٹھا مصطفیٰ کمال پاشا، کون کہتا ہے ہم مشہور ہیں؟ مشہور تو یہ شخص ہے، ہر وقت دنیا میں اس کا نام گونجتا رہتا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی یہ بات مانتے ہوئے کہ کون مشہور ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آخری بات، اس سے اتنی شدید خارش ہوتی اور ایسی سینسٹیو جگہوں پہ ہوتی کہ عیادت کرنے والے سفرا، وزیر، وہ بھی شرمندہ ہو جاتے۔ پھر وہ مائکروسکوپ یا خوردبینوں کے ساتھ چیک کیا گیا کہ اس کے پیٹ میں ایسی چونٹیاں ہیں جو یہاں پہ پائی ہی نہیں جاتی، یہ صرف چین میں پائی جاتی ہیں اور اس کے پیٹ میں پائی جاتی ہیں، سرخ رنگ کی۔ اور یہ شخص مصطفیٰ کمال پاشا، یہ آخری کیل تھا سلطنت عثمانیہ میں، اور اس نے خلیفہ وحید الدین کو فیملی سمیت، نوکروں سمیت، خانساموں سمیت ہمیشہ کے لیے ترکی سے نکال دیا تھا۔ اور خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد 40 نئے ملک بن گئے تھے، 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی۔ آج کل آپ عثمان جو ہے نا وہ دیکھ بھی رہے ہیں، 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت کا اس نے یہ انجام کیا۔ خارش کرتے 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 قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ایسا وفادار کتا وہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ اپنا جانشین کس کو نامزد کر کے گیا؟ پڑھے کبھی؟ ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری سروس میں اتنی خوفناک، اتنی دہشتناک، اتنی مکروہ، اتنی کراہت والی اور اتنی پلید موت نہیں دیکھی جو مصطفیٰ کمال کو ہوئی۔ یہی سمجھاتا رہتا ہوں اپنے فیصلہ سازوں کو، جتنا ظلم کرنا ہے، جتنے فارم 45 کو فارم 47 میں تبدیل کرنا ہے، آپ لوگ ہی تھے نا، آپ لوگ ہی تھے جنہوں نے فاطمہ جناح کے 45 کو 47 میں تبدیل کیا تھا، اور جس کا پولنگ ایجنٹ وہ شیخ مجیب تھا، آپ لوگ ہی تھے۔ اور پھر ایوب، پورے ملک میں ایک ہی نعرہ تھا، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے۔ اور ایوب خان کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتاتا چلوں، بہت ساری خوبیوں کے باوجود کیا کہا جاتا تھا؟ ایوب خان از ٹال اینڈ دیٹس آل۔ پھر یہ کہتے ہیں لوگ، آپ کی مرضی ہے، عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، بہانہ بنایا گیا افغانستان کے جو ہے نا وہ دہشت گرد آئے ہیں، ان کے پاس نقشے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ ویسے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر باہر نکلیں، گاڑی لے کر باہر نکلیں، یوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے فورسز آ گئی ہیں۔ وہ ایک آج کل اے ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے، محسن نقوی کی رشتہ دار، وہ تنگ گلیوں میں پہنچ گئی حلوہ والے لباس کو بچانے کے لیے،
اور ان بھاڑے کے ٹٹوؤں نے اس کو راتوں رات پتہ نہیں کیا بنا دیا، نیلسن منڈیلا بنا ڈالا اس کو۔ اگلے دن وہ پھر عورتوں کے بال کھینچ رہی تھی، تو پابندی لگ گئی ہے کہ جی وہ قید تنہائی، لیکن آپ جو مرضی ہے کر لیں، وہ آپ سے نہیں ہارے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ مار دیں گے تو پہلے قبرستان نہیں بھرے ہوئے، مار دیں، لیکن وہ ہار کے جیتا ہوا شخص ہے، اس نے جیل میں بیٹھ کے تم لوگوں کو ٹھوکا، تم لوگوں کی طاقت کو، تم لوگوں کے کروفر کو، تم لوگوں کی دولت کو، تم لوگوں کے مکر و فریب کو، وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ لاہور والے پالشیے لانتی، سب کو ٹھوکا۔ 2/3 اکثریت اس نے لیا، ہر کوئی مانتا ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی مانتا ہے، نہ مانے آپ لوگ، نہ مانے۔ پریورٹی پاکستان ہے ہی نہیں۔ پریورٹی کیا ہے؟ آج وہ نواز شریف کے آنگڑو بانگڑو، وہ 7 سال کے اشتہاری بھگوڑے مجرم، وہ پہنچ گئے اپنا حصہ لینے کے لیے کہ اب چاچا وزیر اعظم ہے اور نیک پروین چیف منسٹر، اپنی بہن چیف منسٹر ہے، اب اپنا حصہ لینے پہنچ گئے ہیں وہ۔ یہ پریورٹیز یہی ہیں۔ جو کام رہ گیا تھا پہلے 16 مہینے میں، آج آپ نے پہلے رودے کی خریداری کی ہوگی، ایک ہفتے میں 53 روپے کلو ایل پی جی بڑھی ہے، ایک ہفتے میں 53 روپے۔ پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد پہنچ گیا ہے اور بار بار بتا چکا ہوں آئی ایم ایف کا قرضہ کدھر جائے گا، کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا، کس کے افطار ڈنر ہوں گے، کس کے میک اپ کٹیں آئیں گی، کس کے جوتے آئیں گے، کس کی شیونگ مشینیں آئیں گی، شیونگ کٹیں آئیں گی، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ہاں، اتارنا آپ نے اور میں نے ہے۔ پریورٹی پاکستان ہے ہی نہیں، اب لگا دیں پابندی۔ اور 12 جو خان کے نام پر جیتنے والے ہیں ان کو خبردار کرتا ہوں، جو گھروں میں بڑی لیوش افطاریاں کر رہے ہیں اور سیریاں کر رہے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ جس نام پہ وہ جیتے ہیں، کم از کم جو میاں والی والے 4 صوبائی اسمبلی والے اور 2 ایم این اے، وہ تو اپنے 30 روزے آ کر اڈیالہ کے باہر گزارے نا مزار کی طرح، باقیوں کو چھوڑیں، کچھ شرم کریں اور وہاں پہ جا کر بیٹھ جائیں فقیروں کی طرح، کیونکہ مرشد اندر ہے۔ پابندیاں لگا دیں آپ۔ جرنیل ایک چھوٹو کہتے ہیں، یہاں پاکستانی سیاست میں ایک چھوٹو مشہور ہے، وہ جرنیل اپنی پرسنل کنوکیشن میں اس کو کنورسیشن میں اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں چھوٹو کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو رات بتا دوں، وہ چھوٹو ہے پالشیا، چھوٹا پالشیا، ڈگی میں بیٹھ کے مل کے جانے والا، اپنی تشریف مبارک پہ بوٹ کھانے والا، چودھری نثار کے ساتھ برقعے کر کے جنرل کیانی کو ملنے والا، اس کو بھائی لوگ کہتے ہیں چھوٹو۔ یہ اوقات ہے یہاں پہ وزیر اعظم کی، اور خیر ہونی بھی چاہیے، وہ فارم 47 والا ہے، نام نہاد ہے، اور جو ہے نا وہ جیتے ہوئے تو ہے نہیں وہ بہرحال جرنیل اسے چھوٹو کہتے ہیں، بھائی لوگ اسے چھوٹو کہتے ہیں کہ بڑا زبردست چھوٹو ہے، باہر سے ٹافیاں لے آتا ہے، پانی لے آتا ہے، ٹیشو پیپر اٹھا دیتا ہے، ٹیشو پیپر مخصوص جگہ سے صفائی بھی کر لیتا ہے، یہ چھوٹو۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا، آپ نے اس نام کو زیادہ سے زیادہ وہ شیئر کرنا ہے کہ بھائی لوگ وہ شہبادے کو، شعبدآباد کو، شہبادو کو وہ چھوٹو کہتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ عوام کے ووٹ سے نہیں آتے، جب آپ لوگ بوٹ چاٹ کے آتے ہیں، جب آپ لوگ بوٹوں پہ زبانیں مار کے آتے ہیں، تو پھر آپ کا نام چھوٹو ہو یا آپ کا نام جو بھی ہو، یعنی جی سے شروع ہو، چے سے شروع ہو، وہ ترجمے آپ نے کر لینے ہیں، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک غیر ملکی ہیں جی اورنگزیب صاحب، ان کے پاس ڈچ نیشنلٹی ہے، اوپر سے حکم آیا ہے کہ یہ وزیر خزانہ ہوگا۔ یہاں بھی نواز شریف صاحب کو زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے، اور ان کا جو سمدھی تھا، میں نے کل پرسوں بھی سوال کیا تھا کہ یہ اگر خزانے کا مستری تھا بڑا اچھا، اور بقول منافق اعظم انصار عباسی جو روزانہ صبح صبح
درود پاک ٹویٹ کرتا ہے، پھر سارا دن جھوٹ بولتا ہے اور منافقت کرتا ہے، بقول اس کے ڈار تو یاد آتا ہوگا، تو اب تو ڈار بیٹھا ہے تو اگلوں نے کک مار کے آؤٹ کر دیا کہ دفع ہو جا، اور بڑی منت ترلے کر کے وزیر خارجہ اور ساتھ رکھا جا رہا ہے جلیل عباس جیلانی کو، اور ساتھ جگہ رکھا جا رہا ہے فاطمی کو کہ وہ ساتھ، یعنی اصل وہ ہیں، یہ بس ہے وہ جو ہے نا، چونکہ خاندان کہ یہ اہم ہے شو پیس کے جی وزیر خارجہ ہے، ان کی یہ پرائورٹیز ہے۔ آپ اور یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں یہ ڈچ نیشنل ہیں، کابینہ کے اجلاس میں وہ معین قریشی کو، آپ جو چھوٹے یوتھ ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا، راتوں رات امریکہ سے وزیر اعظم بنوا کے لایا گیا تھا، یہاں پہ اس کا شناختی کارڈ بنا، اس نے فرمائش کی کہ جو ہے نا وہ میں نے باپ کی قبر پہ جانا ہے، اس کو اپنی باپ کی قبر کا نہیں پتہ تھا، یہاں جو ہے وہ میرا خیال ہے میانی قبرستان تھا، وہاں پہ ایک قبر کی صفائی کی گئی اور بڑا صاف شاف کر کے اس کو لے آئے کہ یہ آپ کی باپ کی قبر ہے، اس کے اندر کون تھا جو بھی تھا، وہاں پہ دعا اور یہ اور وہ سارا پروٹوکول دے کے، یہ ملک ہے، یہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم پتہ نہیں کس کی قبر پہ، اس کو تو باپ کی قبر کا ہی نہیں پتہ تھا، جو امریکہ ہوتے ہیں، برطانیہ ہوتے ہیں، پھر خواہشات تاوان مانگتی ہیں۔ آپ کو ایک پاکستانی ڈرامہ تھا، بڑا خوبصورت اداکار تھا، میرا خیال ہے فوت ہو گیا، مجھے نام نہیں آتا، سندھ کا تھا، میرا بڑا فیوریٹ تھا۔ وہ ڈرامے میں امریکہ ہوتا ہے تو کوئی 15-16 سال بعد آتا ہے، ماں بڑا گلہ کرتی ہے اور جو ہے نا وہ گھر والی بڑا گلہ کرتی ہے، بوڑھا ہو کے آتا ہے کہ تم آئے کیوں نہیں، تو اس نے فقرہ کہا تھا، بڑا پرانا ڈرامہ تھا، اس نے کہا تھا کہ امریکہ سے یا ڈالر آتے ہیں یا بندہ آتا ہے، ان میں سے ایک چیز آتی ہے، میں 16 سال ڈالر بھیجتا رہا، اب جب آیا تو یہ حالت ہے۔ تو یہ یہاں پہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، سب کچھ۔ اس کو ایک قبر پہ لے جایا گیا، وہاں فاتحہ پڑھی گئی، وہ اندر کون تھا، بہرحال اس کے مزے ہو گئے، اور اب کیا ہوا، کابینہ میں بٹھا کے اورنگزیب صاحب کو، میں نہیں جانتا کون ہے، کوئی کہہ رہا ہے حبیب بینک کے سی او ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بڑے تجربہ کار ہیں، یا بڑے تجربہ کار ہے، بڑے تجربہ کار ہے۔ وہ ایک میں نے آپ کو بتایا نا، فلاسفر نے کہا تھا کہ آپ نے صدارتی نظام سے چلایا، وزیر اعظم کے نظام سے چلایا، جرنیلوں کے نظام سے چلایا، بنیادی جمہوریتوں سے چلایا، ایمانداری سے چلا کر دیکھ لیں، شاید چل پڑے۔ مسئلہ تو یہ ہے، اورنگزیب آئے، اورنگزیب کا باپ آئے، ہمیں اس سے کیا، ایمانداری سے انہوں نے چلانا نہیں ہے، تارڑ ایمانداری سے چلائے گا، اسحاق ڈار ایمانداری سے چلائے گا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہی لانتی تھے، وہ رانا تنویر آ گئے، خواجہ آصف آ گئے، احسن اقبال آ گئے، انہوں نے پہلے کیا پٹا ہے جو آپ پٹیں گے؟ تو بہرحال وہ ڈچ نیشنل آ گیا ہے، اس کو ڈائریکٹ خزانہ پہ بٹھا دیا گیا ہے، ایک عبید اللہ ابن زیاد، ایک شمر ذل جوشن، وہ محسن نقوی، وہ بھی آ گیا ہے، اور اس کا صرف ایک کریڈٹ ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے، وہ کسی بڑی شخصیت کا رشتہ دار ہے۔ جس تیزی سے محسن نقوی ترقی کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ، چیئرمین کرکٹ بورڈ اور اب وزیر داخلہ، تو مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور چکر میں، یہ ترقی کرتے کرتے کہیں اور پہنچ جائے گا۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کہاں پہنچ جائے گا ترقی کرتے کرتے۔ تو بہرحال وہ ڈچ نیشنل نے، وہ وزیر خزانہ آپ کا بن گئے۔ یہ ایک تجربہ گاہ ہے، بار بار آئنسٹائن کا بتا چکا ہوں کہ آئنسٹائن کے ایک کام کو بار بار کرنا اور جو ہے وہ مختلف نتیجے کی توقع رکھنا، یہ پاگل پن ہے، یہ ملک 47 سے یہی کر رہا ہے۔ اور کوئی سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان کو مائنس کر لے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نکال لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ ہاں، عمران کے نام پہ جو 300-400 یعنی سارے چاروں صوبوں میں جو نمائندے جیتے ہیں، ان پہ تنخواہیں حرام ہیں، ان پہ ٹی اے حرام ہیں، ان پہ یہ سیریاں افطاریاں وہ جو لیوش کر رہے ہیں، وہ جائیں اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے، تمبو لگا لیں، وہاں پہ خیمے لگا لیں اور وہاں پہ فقیر بن جائیں، اس فقیر کی طرح جو اندر ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ہاتھ باندھ کی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے نا لازمی دیکھیں، جو سفید پوش ہے، مہنگائی زیادہ ہے،
اس میں میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں. جو مجھ پہ اعتبار کرے، مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کو ملک میں، یعنی عالم فرما رہے تھے ملک میں، ان کی ملکیت میں دیں، ہاتھ میں دیں، یعنی وہ اپنے روزے یا عید اچھی گزار سکیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، دوبارہ اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.